तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनके फजल से अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद कदीम की दूसरी नज़मी किताब है, और अभी हम 8वें ज़बूर पर हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम ज़बूर 8 पर पहुंच चुके हैं, जो कि मशहूर मज़मूर है। मैं चाहूंगा कि आप हमें उसके मज़मून के हवाले से बताइए। मुख्तसर तौर पर कहूं तो ज़बूर 8 इब्ने आदम और उसका इख्तियार है। इब्ने आदम जो कि खुदावंद यीशु मसीह है। सो ज़बूर 2 मसीह के हवाले से पहला ज़बूर है, और ज़बूर 8 मसीह के मुताबिक दूसरा ज़बूर है। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ज़बूर 2 मसीह के रद्द किए जाने के बारे में बताता है कि आओ हम उनके बंध तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। ज़बूर 8 मसीह के बादशाही को कायम करने की बात करता है, और हम इब्रानियों के दूसरे बाब से ये समझते हैं कि ये बात मसीह के बारे में है, और ये अब तक नहीं हुआ, ये मुस्तकबिल के लिए है कि तूने सब चीजें तायब करके उसके पांव के तले कर दी हैं। लिहाजा मसीह दोबारा आएगा, लेकिन पहले की तरह मसलूब होने को नहीं, बल्कि वो दूसरी बार बतौर इब्ने आदम बादशाही करने को आएगा। मैं सोचता हूँ कि इब्ने आदम के इख्तियार की हदूद क्या हैं। ये ज़बूर जाहिर करता है कि उसके इख्तियार की हदूद में ज़मीन की तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो हम समझते हैं कि ना सिर्फ ज़मीन की बल्कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। सो ये ज़बूर मसीह के मसीहा होने, बादशाह और मसीह के आने वाली बादशाही की बात करता है। जी, मसीहा के हवाले से मज़ामीर के मुतल्लिक कुछ बताइए ताकि हम भी इनके मुतल्लिक जान सकें। देखिए, हमारे पास 14 मज़ामीर हैं जिन पर मुबस्सिरीन की मुश्तरका राय है कि ये मसीहा के हवाले से बात करते हैं। हालांकि और भी मज़ामीर हैं जो मसीह के हवाले से बात करते हैं, लेकिन वाज़ेह तरीन उनमें से 14 मज़ामीर हैं जिनमें मसीहा की बात की गई है, जिनमें से आधे ज़बूर यानी पहले 7 मज़ामीर ज़बूरों की पहली किताब में मौजूद हैं, जो पहले ज़बूर से लेकर 41वें ज़बूर तक हैं, और मैं कहूँगा कि बाकी के मज़ामीरों को यहाँ पर तकसीम किया गया है, और ये मज़ामीर हैं 2, 8 और फिर 16, फिर 22, 24 और फिर 40, और आखिर में 41वां ये पहली किताब में से हैं, और ये 7 हैं। इसके बाद आता है ज़बूर 45 और 68, 69, 102, ज़बूर 91 और फिर ज़बूर 110, और फिर आखिर में ज़बूर 118 है। तो ये वो तमाम मज़ामीर हैं जो कि दरअसल मसीहा के मज़ामीर हैं। ये तमाम मज़ामीर मसीह की ज़ात और उसके दुखों को बयान करते हैं, जैसे कि 22वां ज़बूर या उसकी सारी हयात अक़दस और उसके जलाल और उसके 1000 साला बादशाही में तख्त पर बैठने को। सही। अब मैं आपके सामने 8वें ज़बूर को पढ़ूंगा, उसके बाद हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। 8वां ज़बूर, मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर दाऊद का मज़मूर। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चंद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है।
तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है। सब भेड़, बकरियां, गाय, बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुंदर की मछलियां और जो कुछ समुंदर के रास्तों में चलता फिरता है। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। लोगों के एक ग्रोह ने माउंट एवरेस्ट को सर किया और उसकी चोटी पर पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि ऊंचे पहाड़ उसके इर्द गिर्द हैं और इंसान बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, और उन्हें एहसास हुआ कि इंसान उस बुलंदी के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने उस खुदा का तज़किरा ना किया जो इंसानों और पहाड़ों का बनाने वाला है। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाई का एहसास तो हुआ, लेकिन उन्हें खुदा की बुलंदी का इदराक ना हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, आज दुनिया में खुदा के नाम को बिल्कुल जलाल नहीं दिया जाता। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल है ज़बूर के उन्वान के मुतालिक। मीर मुगन्नी के लिए गनीत के सुर पर, गनीत के सुर से क्या मुराद है? गनीत के सुर पर इसका क्या मतलब है भाई? जी, गीत मौसीकी एक आला मौसीकी है, और कहा जाता है कि जब दाऊद जात में था और जब वो जात के बादशाह के पास गया तो मैं कहूँगा कि वो गमगीन हालत में था, और ऐसा लगता है कि उसने वहाँ इस साज को सुना और उसे खुदावन की इबादत में इस्तेमाल किया। और इसमें हम देखते हैं कि कभी कभार ईमानदार जिन हालात से गुजरता है वो उसके लिए बाइसे बरकत बनते हैं और मुफीद ठहरते हैं, और खुदा के लोग भी इससे फैज़ पाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ जात का मतलब मैं का हौज भी है। मैं का हौज जहाँ अंगूरों को रोंदा जाता है ताकि उनसे लजीज मैं को लिया जा सके। और हम यहाँ देखते हैं कि मसीह ने अपनी पहली आमद में दुख उठाया, लेकिन दूसरी आमद में वो तमाम लोगों के साथ खुशी बांटेगा, और यकीनन वो खुशी के सबब से बड़ा टुकड़ा लेगा, क्योंकि उसने अपनी पहली आमद में दुख उठाया। सो जब वो बादशाही करने को आएगा वो सारी खलकत को खुशी अता करेगा, वो खुशी जो उसके पहली आमद में रोंदे जाने और दुख उठाने से हासिल हुई। सही। मैं चाहूंगा कि आप पहली और दूसरी आयत पर तबसरा करें। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया। तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा मुबारक है। इसका क्या मफहूम है? क्या हम आज देखते हैं कि खुदा का नाम सारी जमीन पर सब कौमों के दरमियान जलाल पा रहा है? ऐसा कब होगा? आपने देखा कि पहली आयत से 9वीं आयत में ज़बूर के शुरू से लेकर आखिर तक वो यही कहता है, ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम जमीन पर कैसा मुबारक है। और मैं कहूँगा कि आप ठीक कहते हैं, क्योंकि आज ऐसा होते हुए नजर नहीं आता। और जब आप इब्रानियों का 2 बाब पढ़ते हैं तो वो हमें इसी ज़बूर को लेकर ये बताता है कि तूने सब चीजें ताबे करके उसके पांव तले कर दी हैं। बल्कि वो कहता है, मगर अब तक हमने सब चीजें उसके ताबे नहीं देखते। लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग मज़ामीरों में से कुछ हिस्सों को लेकर उनका मफहूम जाने बगैर उनका इतलाक करते हैं, गोया अब मसीह का नाम बुजुर्ग है। और मैं कहता हूं कि बहुत दफा शरीर और बेकार लोग खुदा के नाम की तहकीर करते हैं, और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि वो थोड़े नहीं बल्कि वो लोग बहुत सारे हैं। ईमानदार अक़लियत हैं, जबकि दुनिया में शरीर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है जो खुदा के नाम की तहकीर करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, लेकिन कब? मसीह की आमदे सानी पर। जब मसीह आएगा तो वाकई ही इस ज़बूर के अल्फाज पूरे होंगे। और साथ ही यसाया 6 की 3री आयत के कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज है, सारी दुनिया उसके जलाल से मामूर है। और मलाकी के पहले बाब में भी जब उसने कहा, क्योंकि आफताब के तलू से गरूब तक कौमों में तेरे नाम की तमजीद हो, सो ये होगा। देखेंगे अब नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा जरूर होने को है। खुदा का मुकर्रर करदा वक्त जिसका ताल्लुक मसीह के जलाल से है, अब दुनिया मसीह से अदावत रखती है और मसीह को नहीं जानती। मसीह फिलहाल दुनिया से पोशीदा है और ईमानदार उसमें होते हुए दुनिया से पोशीदा हैं। लेकिन ज़हूर के दिन जब खुदावंद जलाल और कुदरत में जाहिर होगा और हम उसके साथ होंगे, तब हर घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबान उसका इकरार करेगी। सही।
اگلی بات، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ بچے اور شیرخوار کون ہیں اور وہ دشمن اور انتقام لینے والے کون ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ اس آیت کا تذکرہ نئے عہد نامے میں بھی کیا گیا، متی کے 21ویں باب کی 16ویں آیت میں، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا، جو کہ مسیح یسوع کے مصلوب ہونے سے ٹھیک پہلے ایک ہفتے کا اتوار تھا، اور اس کا استقبال پرجوش طریقے سے کیا گیا، اور بچے پکار کر کہتے تھے ابن آدم ہوشنا، اور لوگوں نے اپنے کپڑے اور کھجوروں کی ڈالیاں راہ میں بچھا دیں۔ یہ منظر بھلے تھے، اور اس وقت بچے بہت پرجوش اور پرمسرت تھے، اور فقی اور فریسی بہت غضبناک ہوئے، اور انہوں نے مسیح سے یہ پوچھا کہ کیا تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ یعنی کہ مسیح کا ماضی میں اس جگہ پر داخلہ اس بات کا ایک چھوٹا سا عکس ہے، لیکن زکریا کی نبوت کا حتمی طور پر پورا ہونا نہیں۔ لیکن زکریا کے 9ویں باب کی 9ویں آیت کی نبوت جا کر مستقبل میں پوری ہوگی۔ جو کچھ ہوا وہ ہونے والی بات کی طرف ایک اشارہ تھا۔ جب مسیح آئے گا تو بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے حمد کامل ہوگی۔ خدا کا ایک بندہ جو آسمان پر ہم سے پہلے جا چکا ہے کہا کرتا تھا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو چیختا ہے، لیکن جب مسیح کی بادشاہی کے دور میں بچہ دنیا میں آئے گا تو وہ بچہ گائے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے نہ صرف بچے بلکہ شیرخوار بھی جو کچھ نہیں جانتے قدرت کو قائم کیا۔ لیکن میں کہوں گا کہ بائبل کی شان دیکھیے، جب مسیح نے اس آیت کا تذکرہ کیا تو اسے مکمل نہ کیا۔ اس نے یہ نہ کہا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے، کیونکہ آج تک دشمن اور انتقام لینے والا خاموش نہیں کیا گیا، اور اس کی آواز اب تک بلند ہے۔ اگر آپ کسی نئی سائٹ کو کھولتے ہیں تو آپ کو دشمن کی جو کہ انتقام لینے والا ہے وہی آواز دے گی جو کہ بلند آواز ہے، لیکن ایک دن آتا ہے جب دشمن کو خاموش کر دیا جائے گا اور حمد و ثنا چاروں طرف جاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے بھی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسیح جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، جب مسیح زمین پر بادشاہی اور سلطنت کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اور اس وقت دنیا کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ بچے اور شیرخوار بھی گائیں گے، اور دشمن اور انتقام لینے والا تب جہنم میں ہوگا اور اسے خاموش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے زاویہ منظر کو زمین سے آسمان پر منتقل کر دیا، چھوٹی ترین مخلوقات یعنی بچوں اور شیرخواروں سے، خدا کے ہاتھوں کے عظیم ترین کاموں سے۔ وہ کہتا ہے، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اس نے منظر کو زمین سے آسمان پر کیسے منتقل کیا؟ بچوں اور شیرخواروں سے عظیم ترین مخلوقات پر یعنی آسمان، ستارے اور سیارے۔ بھائی یوسف، وہ ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ جب آپ 19 زبور کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سورج کے متعلق ہے، اور زبور 19 ایک یومیہ زبور ہے، لیکن یہاں اس نے سورج کا ذکر نہیں بلکہ چاند کا اور ستاروں کا کیا۔ یہ رات کا منظر ہے، اور ہم نے یہ جانا کہ اس کا مصنف داؤد ہے، جو بیت لحم میں پلا بڑا، جو بھیڑوں کی غلہ بانی کیا کرتا تھا، جس کے دوران وہ ضرور آسمان کی طرف دیکھتا ہوگا اور اسے عظیم خلقت یعنی چاند اور ستارے نظر آتے ہوں گے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں۔ سو داؤد نے سوچا اور کہا کہ انسان ہے ہی کیا، کتنا چھوٹا اور بے وجود ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ منظر ایک اور واقعے کی طرف لے جاتا ہے جو بیت لحم میں رات کے وقت ہی ہوا، اس وقت جب ابن آدم جو کہ حاصل زبور ہے پیدا ہوا، تو ایک آسمانی لشکر ظاہر ہوا، اور فرشتوں میں سے ایک نے، خداوند کے فرشتے نے کہا کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور میں کہوں گا کہ مسیح غریب انسانوں سے ملنے آیا۔ وہ خداوند جس نے سب کچھ تخلیق کیا، وہ بچے کی صورت میں مجسم ہو کر آ گیا۔ کیا یہ معقول بات ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ سب سے حیران کن بات ہے جو انجیل مقدس ہم تک پہنچانا چاہتی ہے، جس کے متعلق داؤد نے مسیح کی پیدائش کے 1000 برس قبل گیت گایا۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں کو جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے جسے تو یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے جس کی تو خبر لے۔ تو خداوند آسمانوں سے انسان کی ملاقات کو آیا، یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ بھائی یوسف، جیسا کہ یہ زبور مسیح کی بات کرتا ہے اور یہ حصہ خاص طور پر مسیح کی حلیمی
اور انکساری کے حوالے سے ہے کہ جب وہ ہمارے پاس زمین پر آنا چاہتا تھا وہ انسانی روپ میں ہمارے پاس آیا، لیکن 5ویں آیت میں جو بات لکھی ہے اسے وضاحت درکار ہے، کیونکہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا۔ فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پطرس کے دوسرے خط کا 2 باب پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے انسان سے طاقت اور زور میں بڑھ کر ہیں اور انسان مٹی سے بنا ہے، جبکہ لکھا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے جی، اس خادموں کے کو خادم۔ آگ کے شعلے بناتا ہے۔ اور یقیناً فرشتوں کی تخلیق کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ انسان سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ انسان کو خاک سے تخلیق کیا گیا ہے، اور مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، جب وہ آنا چاہتا تھا تو کیا یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ فرشتوں کی صورت لے کر آ جائے؟ نہیں، عبرانیہ 2 ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کچھ ہی فرشتوں سے اسے کچھ ہی کمتر بنایا، ابن آدم یعنی کہ یسوع مسیح کو اسے کچھ ہی کمتر بنایا، لیکن وہ جسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا وہ مسیح ہے۔ اور لفظ کچھ ہی سے مراد وقت کا ایک قلیل سا یعنی مجسم واقعہ ہونے ہے۔ کا وہ عرصہ۔ جی بالکل، 30 اور 33 برس، جبکہ وہ مجسم ہو کر خون اور گوشت کا انسان بنا۔ پھر مسیح نے صلیب پر جان دی۔ فرشتے مرتے نہیں، لیکن مسیح فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا، لیکن وہ جسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا گیا، ہم اسے جلال اور شوکت سے تاجدار دیکھتے ہیں۔ وہ مسیح کے مجسم ہو کر رہنے کے عرصے کی بات کر رہا ہے جب وہ انسان بن کر فرشتوں سے کمتر مقام پر رہا، خدا کی تخلیق کی درجہ بندی کے حساب سے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہم نے ابن آدم کے متعلق پہلے کی گئی باتوں میں سنا، خداوند یسوع کے متعلق سنا، اور یہاں 6، 7 اور 8 آیت میں وہ کہتا ہے تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ہم اسے حقیقت میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی یوسف، جیسا کہ اس گفتگو کا تعلق مسیح کی آمد سے ہے کہ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا، ٹھیک ہے، ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرنا کہاں رہا؟ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، یہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی مقررہ وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ اس سوال کا جواب مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ جب خداوند نے آدم کو خلقت پر اختیار بخشا تھا، اس نے انہیں مخلوقات کا تذکرہ کیا، لیکن الٹ ترتیب دے کر۔ جی، اور اس کا مطلب ہے کہ آدم کو خداوند نے جو دیا، مسیح اس کو بحال کر رہا ہے، اور اسی لیے پیدائش 1 میں جو ترتیب دی گئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ خداوند نے ابن آدم کو اختیار بخشا، اور پیدائش 1 میں وہ ہمیں بتاتا ہے وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں پر اختیار رکھے، لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے، کیونکہ مسیح یہاں اس فہرست کو ترتیب دیتا ہے جسے وہ چھین لے گا، پہلی بات۔ یا اس نے اس اختیار کو بحال کیا جسے آدم نے کھو دیا صحیح، تھا۔ جی۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ جب نبوکت نظر کو خدا نے سب چیزوں پر اختیار بخشا، پرندوں پر اور جنگلی جانوروں پر، لیکن یہاں پر سمندر کی مچھلیوں کا تذکرہ نہیں ہوا، اور واحد ہستی جسے سمندر کی تمام مچھلیوں پر اختیار ہے وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ مسیح کو سمندر کی مچھلیوں پر اختیار تھا، اور اس کا ایک ثبوت متی 17 میں پیش آیا۔ وہ واقعہ ہے جب اس نے پطرس کو کہا کانٹا ڈال، اور جو مچھلی سب سے پہلے اوپر آئے، گویا مسیح نے پطرس کے کانٹے میں مچھلی کو آنے کے لیے حکم دیا۔ جو مچھلی پہلے نکالے تو ایک مسکال پائے گا، وہ نکال کر انہیں میرے لیے دے۔ کیا وہ پرندوں پر اختیار رکھتا تھا؟ جی ہاں، اس کے پاس اختیار تھا، اور ہم مرغے کی بانگ کو بھول نہیں سکتے جو پطرس کے واقعے میں سنائی دی جب اس نے مسیح کا انکار کیا۔ کیا اسے جنگلی جانوروں پر اختیار تھا؟ جی ہاں، وہاں ایک گدھے کا بچہ تھا جس پر کوئی سوار نہ ہوا تھا، جسے سواری کے لیے تیار بھی نہ کیا گیا تھا، لیکن مسیح نے اس پر سواری کی اور وہ سیدھا چلتا چلا گیا۔ میں کہوں گا کہ جب مسیح ابن آدم بن کر آیا تو اس کے پاس جنگلی جانوروں، ہوا کے پرندوں اور سمندر کی مچھلیوں پر اختیار تھا، اور میں کہتا ہوں کہ نئے عہد نامے نے ایک اور رخ کا اضافہ کیا ہے، نہ صرف سمندر کی مچھلیاں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا
سردار بنایا۔ اس کا نام ہر نام، حکومت اور اختیار سے زیادہ بلند ہے۔ مسیح ہر حکومت اور ہر اختیار سے بلند و بالا کائنات کی بلند ترین مقام پر موجود ہے، اور وہ ابن آدم ہوتے ہوئے ہر چیز پر غالب ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے کچھ دیر پہلے دوسرے زبور کا تذکرہ کیا تھا جو مسیح کے بطور بادشاہ رد کیے جانے کی بات کرتا ہے، جی، لیکن 8ویں زبور میں ابن آدم بادشاہ اور اس کی بادشاہی اور اختیار کی بات کی گئی، اور شاید دوسرا زبور مسیح کے ابن آدم ہونے کی بات کرتا ہے۔ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، جبکہ یہاں وہ مسیح ابن آدم کی بات کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کم سے کم دو چیزیں ہیں، ایک مسیح کی خدمت کے آغاز میں اور دوسری مسیح کی خدمت کے اختتام پر موجود ہے۔ مسیح کی خدمت کے آغاز میں یوحنا کے پہلے باب میں جب نتنیل مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا، یہ فی الحقیقت اسرائیل ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اسے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب میں کہا کہ اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے اور خدا کے بیٹے۔ مسیح نے اسے کہا، تو اس سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا، خدا کے بیٹے سے بڑھ کر اور کیا دیکھے گا؟ اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم کو نیچے آتے دیکھو گے۔ تو کیا ابن آدم خدا کے بیٹے سے بڑا ہے؟ اور دوسری بات سنیں، مسیح کی زندگی کے اختتام پر جب شریر سردار کاہن کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، تو سردار کاہن نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کے داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ سردار نے خدا کے بیٹے کے متعلق پوچھا اور مسیح نے اسے ابن آدم کے متعلق جواب دیا، دونوں مرتبہ، ایک دفعہ خدمت کے آغاز میں اور دوسری دفعہ اختتام میں۔ اس نے ابن آدم کو بڑا کیوں کہا؟ کیونکہ زبور 2 کے مطابق خدا کا بیٹا، میں تو اپنے بادشاہ کو کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ خدا کے بیٹے کی حدود جو ابن داؤد ہے، لیکن اس کا جوہر الہی ہے، سیون وہ اسرائیل تک کا ہے۔ بادشاہ ہے، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، لیکن مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، اس بات کو مد نظر صرف رکھتے یہی ہوئے نہیں، کہ وہ نہ صرف ابن داؤد یا خدا کا بیٹا ہے زبور 2 کے مطابق، بلکہ وہ ابن آدم ہے۔ ابن آدم کے اختیار کی حدود کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ ابن آدم کے اختیار کے اندر کیا چیز نہیں ہے؟ آسمان اور زمین کی ہر ایک چیز وہ تمام کہتا روئے ہے، زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے اور آسمان کا بھی۔ جب وہ افسیوں 1 میں کہتا ہے، اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی طرف بٹھایا، یہاں اس نے اسے ابن آدم کے طور پر جلایا اور اپنے داہنی طرف آسمانی مقام پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر طرح کے نام سے بلند و بالا کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہانوں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ اور اسی لیے ابن آدم کے پاس سب چیزوں کا اختیار ہے، کیونکہ وہ خدا قادر ہے اور وہی بالکل۔ نجات دینے اور درمیانی ہونے کو آیا، اور ہر چیز اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس لیے اسرائیل کے بادشاہ والی بات کا تعلق مسیح کے اسرائیل پر بادشاہی سے ہے، جو 1000 سالہ بادشاہی ہوگی۔ صحیح۔ یہ وہ 1000 سالہ بادشاہی بالکل۔ ہے، لیکن ابن آدم کی بادشاہی وسیع۔ مسیح کی سلطنت کا دائرہ اسرائیل سے زیادہ وسیع ہے۔ مسیح کی سلطنت زمین اور آسمان کی ہر ایک شے پر ہے، کیونکہ وہ ابن پوری آدم ہے، کائنات پر، پوری کائنات بالکل۔ پر، اور یہ خدا کا مقصد ہے کہ سب چیزوں کو مسیح میں یکجا کرے اور وہ بادشاہ ہو۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ کی بات سے ہم نے یہ جانا کہ 1000 سالہ بادشاہی مسیح کی بادشاہی ہے، جس میں داؤد کے تخت پر بیٹھ کر تمام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حکومت کرے گا، اور مسیح ابن آدم ہوتے ہوئے بھی یہ اس کی بادشاہی ہے۔ کیا 1000 سالہ بادشاہی کو کوئی اور نام بھی دیا گیا ہے؟ مثلاً متی 19ویں باب میں مسیح نے اسے نئی پیدائش کہا، کیونکہ ایک نئی زندگی ہوگی۔ یسایہ 65 میں لکھا ہے، کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا اخلاقاً، اور میں کہوں گا کہ اعمال 3 میں اسے تازگی کے دن بھی کہا گیا ہے، چیزوں کی بحالی کا دن بھی کہا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ افسیوں 1 میں اسے زمانوں کے پورے ہونے کا انتظام کہا گیا ہے، جبکہ خدا کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ مثلاً عبرانیوں 2 میں اسے آنے والا جہان کہا گیا ہے۔ مسیح نے اسے 1 سے زیادہ مرتبہ آنے والا عالم کہا۔ 1000 سالہ بادشاہت کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اس عظیم حکومت کے، جس کا انتظار سب کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وقت کے مطابق نزدیک ترین واقعہ جس کا انتظار انسانیت کو ہے یا ایمانداروں کو ہے، وہ مسیح کی آمد ہے، جو کلیسیا کو لینے آ رہا ہے، اور مسیح کے کلیسیا کو لے جانے کے بعد صحیح۔ زمین پر 7 برس گزریں گے۔ پہلے 3.5 برس دکھوں کی شروعات کہلاتے ہیں، اور اگلے 3.5 برس بڑی مصیبت کا دور کہلاتے ہیں، جو خاص بنی اسرائیل
کے لیے ہوگی جو یعقوب کی مصیبت بھی کہلاتی ہے، اور اس کے بعد ایک بقیہ ہوگا جو مسیح کو قبول کرے گا۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد 7 سال بعد مسیح قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا تاکہ اپنی بادشاہی کو قائم کرے۔ بادشاہی کو قائم کرنے سے پہلے زندوں کی عدالت ہوگی، جب وہ اپنی بادشاہی کو گناہ کی تمام جڑوں اور قانون شکنوں سے پاک کرے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے لوگوں پر بادشاہی کرے گا۔ اسرائیل کا بادشاہ ساری زمین پر ابن آدم کی حیثیت سے بادشاہی کرے گا۔ صحیح۔ یہی مسیح ابن آدم کا مقصد اور منصوبہ ہے۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف، ہمیں آپ کے ہمراہ مطالعہ کر کے بہت فیض حاصل آپ کا ہوا۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے اور برکت دے۔ شکریہ۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں بہت بار اداس ہو جاتی ہوں جب میں سنتی ہوں کہ آج خداوند کے نام کی تحقیر کی جا رہی ہے، لیکن جب میں نے اس زبور کو دیکھا تو مجھے امید ملی، کیونکہ بہت جلد اس کا جلال ظاہر ہوگا اور زمین کو معمور کر دے گا۔ صحیح، جی۔ یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ مسیح یہاں سب چیزوں پر غالب آتا ہے، لہٰذا اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں فکر یا اداسی میں مبتلا کر سکے، کیونکہ خدا ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے زبور کے عنوان سے یہ سیکھا کہ گیت ایک اعلی موسیقی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ خدا مشکل حالات میں سے ہمارے لیے اس برکت کو پیدا کر سکتا ہے جو ہم خداوند کے لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، جی۔ تیسری آیت، جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے غور کرتا ہوں تو میں خدا قادر کی شان، اس کی قدرت اور عظمت کو دیکھتا ہوں جو اس ساری کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلا ہوا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ کاریگری اور عظیم تخلیق خدا نے انسان ہی کی خاطر کی۔ زبردست، وہ حیران کن خالق ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے جانا کہ اس زبور کا عنوان ہے گتیت کے سر پر، اور یہ بھی جانا کہ جات کا مطلب ہے میں کا حوض، اور مسیح جلال پانے اور بادشاہی کرنے سے پیشتر درد سے گزرا، اور عزیزو اس نے لوگوں کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھایا، لیکن ایک اور بھی دکھ تھا خدا کے ہاتھ سے موت پانے کا جو منصف قاضی ہے، اور کلام مسیح کے دکھوں اور بعد میں آنے والے جلال کا تذکرہ بکثرت کرتا ہے، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے۔ آج تک مسیح اپنے لوگوں میں دکھ اٹھاتا ہے جو دنیا کے ہیں۔ آج تک مسیح کو رد کیا جاتا ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے، اور اسی کو مسیح کے صبر کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ زبانوں پر اس کی تذلیل ہے، اور اسے اس کے سوانح عمری میں حقیر جانا گیا، اور دنیا میں اس کے لوگوں کے درمیان، کیونکہ دنیا اس سے اور اس کے پیروکاروں سے عداوت رکھتی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے جب ابن آدم ظاہر ہوگا اور وہ ساری زمین کا عظیم بادشاہ کہلائے گا۔ کلام کی وہ بات پوری ہوگی کہ یسوع نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہمارے دل اس دن کے مشتاق ہیں جب مسیح کو ساری زمین پر جلال اور عزت ملے گی، لیکن اب ہم اسے ایمان کے ساتھ جلال اور شوکت سے تاجدار دیکھتے ہیں، اور آج ہم اپنی زندگی میں اس کے خداوند اور مالک ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے تاکہ آپ اس کے دائرہ فضل میں داخل ہو سکیں اور ابدی نجات، ابدی معافی اور ابدی آرام حاصل کریں۔ ایک روز جب وہ جلال اور قدرت کے ساتھ ظاہر ہوگا، ہم بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔